नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन इकराम, तर्जुमा तफ़सीर चैनल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन इकराम, आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 62 से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, व इज़ और जब अख़ज़ना हमने लिया मीसाक़कुम तुमसे अहद, व रफ़अना फ़ौक़कुमुत-तूर, व रफ़अना और हमने उठाया फ़ौक़कुम तुम्हारे ऊपर अत-तूर कोहे तूर। खुज़ू पकड़ लो मा आतैनकुम जो हमने तुम्हें दिया बिकुव्वतिन मज़बूती से। वस्कुरू और याद करो मा फ़ीही जो कुछ इसमें है, लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम लोग परहेज़गार हो जाओ। सुम्मा फिर तुम फिर गए मिन बादि ज़ालिक इसके बाद। फ़लौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम पस अगर ना होता अल्लाह का फ़ज़ल अलैकुम तुम पर, व रहमतुहु और उसकी रहमत, लकुन्तुम मिनल ख़ासिरीन अलबत्ता तुम हो जाते खसारा पाने वालों में से। यहाँ पे वाक़या व रफ़अना फ़ौक़कुमुत-तूर, यानी कि जिस तरह आप लोग जानते हैं पिछले सब तमाम जो है वो सबक जहाँ से बनी इसराइल का जो है वो ज़िक्र शुरू हुआ है, तो उनकी नाफरमानियाँ, उनकी सरकशी, बहुत कुछ जो है वो सबक में इसका वाक़या बयान हुआ है। तो उसी चीज़ का जो है वो बनी इसराइल की ही एक जो है वो यहाँ पे और चीज़ का ज़िक्र कर दिया गया है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर 40 दिन के लिए गए थे, यानी जब अल्लाह तबारक व तआला ने बुलाया था कि आप 40 दिन आएँ तो आपको तौरात दी जाएगी, तो बनी इसराइल को जब बुलाकर तौरात उनके सामने पेश की गई तो उन्होंने क्या की, बहुत बड़ी गुस्ताखी की और उन्होंने कहा कि जब तक हम खुद अल्लाह को अपने सामने ना देख लेंगे हम इस किताब पर ईमान नहीं लाएंगे। तो इस तरह फिर बनी इसराइल के 70 आदमियों का इंतखाब किया गया। ये भी सारा ज़िक्र इसका पिछले सबक में गुजर चुका है कि लेकिन वो अल्लाह की तजल्ली से क्या हो गए थे, फिर सब हलाक हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उन्हें दोबारा ज़िंदा किया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने तौरात को मानने से इनकार कर दिया। तो इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने कोहे तूर उठाकर बनी इसराइलियों के सर पर जो है वो क्या कर दिया, मुअल्लक़ कर दिया, उसको बुलंद किया कि उन्हें हुक्म दिया तौरात की शक्ल में जो कुछ तुम्हारे पास अहकामात आए हैं, जो तुम्हें अहकामात जिन चीज़ों के दिए गए हैं, तो पूरी तरह उन पर अमल करो, उन पर गौर व फ़िक्र करो और इनकी पाबंदी करो ताकि तुम दुनिया की तबाही और आखिरत के अज़ाब से बच सको। यहूद मजबूरन जो है वो मानने के लिए तैयार हो गए। ज़ाहिर है वो डर गए थे जब कोहे तूर उनके सर पे बुलंद कर दिया गया कि मानो इस चीज़ को वरना ये तुम पे गिरा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ है, तो उनको वो लोग फिर क्या हो गए, डर गए और वो मजबूरन मानने के लिए तैयार हो गए। पहाड़ से वापस और पहाड़ को फिर वापस अपनी जगह पे उसको रख दिया गया। इस पुख्ता अहद व इकरार का यहाँ पर ज़िक्र है कि जब हमने तुमसे लिया अहद, यानी पुख्ता अहद व इकरार के बाद फिर बनी इसराइल ने हस्बे मामूल उस किताब फ़ुरक़ान पर एतराज़ किया, उसके खिलाफ अहकाम की जो है वो क्या की, खिलाफ वर्जी की। लेकिन इस अहद शिकनी और एराज़ के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ख़ास मेहरबानी और नवाजिश से उन्हें फ़ौरन हलाक नहीं किया, बल्कि इसके बावजूद क्या किया, उनके जो है वो क्या उनके जराइम, उनके गुनाहों से मज़ीद अल्लाह ने चश्म पोशी की और उनको मज़ीद मोहलत के लिए इस्लाह के लिए मोहलत दे दी गई। यानी कि जिस तरह होता था कि दूसरी कौमें हैं, इससे पहले बहुत सारी ऐसी कौमें थी कि जो बहुत ज़्यादा जो है वो सरकशी करती और अल्लाह तबारक व तआला फिर उनको ऐसी सज़ा देते कि वो दुनिया क्या हो गई, वो ज़मीन में जो है वो बिल्कुल उनका नामो निशान ही मिट गया था। जैसे कि कौमें आद समूद वगैरह मशहूर कौमें हैं, बहुत सारी मुतअद्दिद कौमें। लेकिन इन लोगों पर अल्लाह ने क्या किया, उन्हें फ़ौरन हलाक ना किया, बल्कि उनके जराइम, उनके गुनाहों से मज़ीद चश्म पोशी की और फिर इस्लाह के लिए मज़ीद उनको मोहलत दे दी गई। यानी अल्लाह ताला ने उन्हें डील, अगर अल्लाह उन पर जो है वो मोहलत ना देते तो ये भी इन लोगों का भी दुनिया से नामो निशान मिट चुका होता। तो इस सिलसिले में ये जो है वो एक बात जो है वो ज़हन नशीन रहनी चाहिए कि इसराइली चूँकि हक़ कबूल कर चुके थे, अब उसके दस्तूर यानी कि तौरात से बगावत कर रहे थे, इसलिए उन्हें ज़बरदस्ती बर्दाश्त करने पर आमादा किया गया था। यानी इसको मानने के लिए उनको इस चीज़ का जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने कोहे तूर जो उन पर बुलंद किया था वो इसी वजह से किया था।
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عَلِمْتُمُ الَّذِينَ تم نے جان لیا، الَّذِينَ ان لوگوں کو، اعْتَدُوا مِنْکُم کہ جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، فَقُلْنَا پس ہم نے کہا، لَہُم ان کو، کونوا ہو جاؤ، قِرَادَۃً خاسئین، قِرَادَۃً بندر، خاسئین ذلیل، فَجَعَلْنَاہا پھر ہم نے انہیں بنا دیا، نکالاً عبرت، یعنی ان لوگوں کو ہم نے عبرت بنا دیا، کس کے لیے، لما بین یدیہا جو ان سے پہلے تھے، وما خلفہا اور پیچھے آنے والوں کے لیے، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت ہے متقیوں کے لیے، نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، یہ واقعہ ہے سبت، یعنی سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن کو عربی میں، اور بنی اسرائیل کی تاریخ کا یہ مشہور واقعہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل ایلا نامی بستی میں قیام پذیر تھے۔ یہ بستی فلسطین کے جنوب میں عرب کی شمالی سرحد پر بحیرہ کلزم کے مشرقی جو ہے وہ بندرگاہ پر واقع تھی۔ اور یہ لوگ جو ہیں وہ کیا ہو گیا، ایلا کے یہودی ہمیشہ شرعی احکام کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے۔ سبت یعنی ہفتے کے دن میں یہود میں جو ہے یہ ہفتے کا دن بہت زیادہ متبرک تھا، یعنی یہ مخصوص تھا صرف اور صرف ذکر الہی اور عبادت کے لیے۔ اس کے لیے اس روز ہر قسم کی دنیاوی کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور اس کی خلاف ورزی کرنے والے کے لیے قتل کی سزا مقرر تھی۔ یعنی ہفتے کے دن ان کے لیے حکم تھا کہ وہ صرف اور صرف عبادت کریں اور ذکر الہی میں مشغول رہیں، اور جو کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ مگر یہود نے اللہ کے اس حکم کی بھی پرواہ نہ کی، اور ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے بھی باز نہ آئے۔ انہوں نے یعنی ان لوگوں نے کیا تھا کہ ساحل کے قریب ایک حوض بنائے چھوٹے چھوٹے، اور نالیاں کاٹ کر انہیں سمندر سے ملا دیا۔ اب ہفتے کے دن یہ خود مچھلیاں جو ہیں وہ کیا کرتے تھے، شکار تو نہیں کرتے تھے، پکڑتے نہیں تھے، لیکن ان حوضوں میں جو ہے وہ مچھلیاں خود بخود آ جاتی تھی۔ یہود انہیں روک لیتے تھے، اتوار کو دن پھر بڑی آسانی سے پکڑ لیتے۔ یہ یہودیوں کی ایک مذہبی جو ہے وہ کیا تھی، انہوں نے یعنی کہ اللہ نے جس چیز پر ان کے لیے جو ہے وہ ایک حد مقرر کی تھی، لیکن ان لوگوں نے حد سے تجاوز کیا، اور اللہ سے دھوکہ، شریعت کے ساتھ مذاق تھا۔ چنانچہ اس مسلسل قانون شکنی کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، اور وہ عذاب کی صورت میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شکلیں مسخ کر دی، انہیں کیا کر دیا گیا، ذلیل بندر بنا دیا گیا۔ جمہور مفسرین کی رائے ہے کہ یہ مسخ حقیقی تھا۔ قرآن پاک کے ظاہری الفاظ کے مطابق یہود کو فی الواقع بندروں کی صورت میں مسخ کر دیا گیا تھا، البتہ ان میں انسانی فہم اور شعور موجود تھا، یعنی کہ وہ تھے تو انسان ہی، لیکن اس جو ہے وہ نافرمانی پر جب وہ مزید حد سے تجاوز کر گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا کے طور پہ ان انسانوں کو ہی بندروں کی جو ہے وہ صورت میں بنا دیا۔ اور وہ لوگ کیا تھے، ان میں انسانی فہم تھا، شعور موجود تھا، وہ ایک دوسرے کو دیکھتے پہچانتے بھی تھے، روتے تھے، مگر بول نہیں سکتے تھے۔ اور یہ قوم جو تھی پھر 3 دن کے اندر اندر سب کے سب کیا ہو گئے، مر گئے تھے۔ یعنی کہ یہاں پہ بنی اسرائیل کی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کیا ہو گئی کہ شروع سے پیچھے سے چلتا رہا کہ کافی زیادہ ان کی جو ہے وہ نافرمانیاں، کافی زیادہ جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ناشکریاں اور نعمتوں سے جو ہے وہ انکار، ان ساری چیزوں کا ذکر جو ہے وہ پیچھے سے ہی چلتا رہا ہے۔ اب یہاں پہ جب بالکل وہ کیا ہو گیا، انہوں نے حد سے ہی تجاوز کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کو جو ہے وہ کیا کر دیا، ایک عذاب میں مبتلا کر دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً یہ کہ تم ذبح کرو بقرہ ایک گائیں، قالوا تو وہ کہنے لگے، أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین اس سے کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ ان آیات میں ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ
ان آیات میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک اہم واقعے کا تذکرہ ہے۔ اسی واقعے کی نسبت سے سورہ مبارکہ کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا، اور جو ہے وہ اس واقعہ جو ہے وہ کیا تھا، بنی اسرائیل کا ایک مالدار شخص تھا جس کی صرف ایک ہی لڑکی تھی، ایک بیٹی تھی اس کی۔ اب اس شخص کے بھتیجے نے مال اور لڑکی ہتھیانے کے لیے اسے جو ہے وہ اپنے چچا کو قتل کر دیا تھا، اور اسے قتل کرنے کے بعد اس کی لاش دور لے جا کر ایک بستی کے قریب پھینک دی، اور پھر خود ہی جو ہے وہ اس کے قصاص کا مطالبہ کرنے لگ گیا، اور چند لوگوں کو پر جو ہے اس نے کیا کیا، قتل کا الزام بھی لگایا، اور وہ لوگ جو ہیں وہ پھر ان لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا کہ انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام نے جب ان لوگوں سے پوچھا تو ان لوگوں نے قتل سے انکار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس واقعے سے بہت پریشان ہوئے اور سوچ میں پڑ گئے کہ کیا فیصلہ کیا جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، تو ان کی دعا پر اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ بنی اسرائیل کو حکم کریں ایک گائے ذبح کرے۔ اب وہ گائے ذبح کرو، اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر مارو، وہ مردہ جو ہے وہ کیا ہوگا، اٹھے گا، اور وہ اپنے قاتل کی خبر دے دے گا، وہ اپنے قاتل کی جو متعلق بتا دے گا۔ اور مصر میں رہ کر جو بہت عرصے دراز سے بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر میں رہ کر ان کو اپنی ہمسایہ قوموں سے اس چیز کے متعلق جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس چیز کے متعلق ان کے دلوں میں گائے کی، یعنی ان ساری چیزوں کی نسبت ایک عظمت ان کے دلوں میں پڑ گئی تھی۔ تو پہلے انہوں نے خیال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم سے ہنسی مذاق کے طور پر یہ حکم دے رہے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چیز کے بارے میں کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ میں کیا ہو جاؤں، جاہلوں میں سے ہو جاؤں، اور موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تو اس وقت پھر وہ گائے ذبح کرنے کے لیے تیار نہ تھے، یعنی کہ وہ طرح طرح سے بہانے بنانے لگے تھے۔ کبھی وہ کہتے کہ پوچھ کیا اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو، اس کا حلیہ اور رنگ کیا ہے، تو جواب ملا کہ گائے جو ہے وہ نہ بہت زیادہ بوڑھی ہو نہ بالکل جوان ہو، بلکہ وہ کیا ہو، جو ہے وہ درمیانی ہو۔ ان ساری جو ہے وہ چیزوں کا آگے آیات میں ذکر آنے والا ہے۔ تو اس کا حلیہ جب بتا دیا گیا تو سارا جو ہے وہ انہیں اللہ تعالیٰ نے پھر مزید احکامات سے مقید کر دیا، یعنی یہ لوگ ایسے تھے، اگر جب ان کو حکم دیا تھا اللہ کی طرف سے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اور وہ کیسی بھی گائے لے کر ذبح کر لیتے تو وہ ان کی طرف سے کیا ہو جاتی، وہ قبول ہو جاتی، کہ جو اللہ نے حکم دیا تھا اس کی وہ پابندی ہو جانی تھی، حکم کی تعمیل ہو جانی تھی۔ لیکن یہ تعویلوں میں پڑ گئے کہ پوچھو اب جو ہے وہ اس کا رنگ کیسا ہو، پوچھ کے ہو کہ وہ کیسی گائے ہو، پوچھ کے ہو کہ وہ کیا کرتی ہو، یہ ساری جو ہے وہ جب تعویلوں میں پڑ گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کیا کر دیا، احکامات کو مقید کر دیا، حتیٰ کہ انہیں وہی جانور بتایا گیا جو کہ عبادت کے لیے وہ لوگ جو اس چیز کو جس گائے کو وہ عبادت کے لیے ایک مخصوص کرتے تھے، جس طرح کی گائے کو، تو پھر انہیں وہی جانور بتایا گیا جسے بنی اسرائیل ذبح نہ کرنا چاہتے تھے۔ بنی اسرائیل کے ایک نیک آدمی کے پاس ان کی مطلوبہ گائے پھر مل گئی، آخر کار انہوں نے گائے خرید کر ذبح کر ہی ڈالی۔ پھر انہوں نے جو گائے کو جو وہ ذبح کیا، اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم سے لگایا، اور وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا۔ اب وہ زندہ ہونے کے بعد اس نے اپنے جو ہے وہ قاتل کا نام بتایا، اور پھر دوبارہ ہی جو وہ کیا ہو گیا، وہیں پہ ہی دوبارہ مر گیا، اور وہ اپنے قاتل کا نام بتا کر دوبارہ مر گیا۔ تو یہی واقعہ ہے کہ جس کا آگے جو ہے وہ تمام آیات میں جس کا ذکر آنے والا ہے کہ اسی گائے کے متعلق ہے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ تمہیں گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، پھر آگے ہی وہ شروع ہو گئے، قالو، تو وہ کہنے لگے، ادعو لنا ربک، کہ آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ ہمیں بتا دے، یبین کہتے ہیں واضح بتا دینا، کھلم کھلا بتا دینا، کہ وہ ہمیں بتا دے، ما ہی، کہ وہ کیسی ہو۔ قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو، بے شک، یقول، اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، کہ وہ گائے، لا فارض، نہ بوڑھی ہو، ولا بکر، نہ جوان ہو، اوان بین ذالک، کہ وہ اس کے درمیان ہو، ففعلوا، پس تم کرو، ما تؤمرون، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے، یعنی ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے پس تم اس کو بجا لو۔ قالو، وہ پھر انہوں نے ایک تعویل بیان کر دی، قالو، کہنے لگے، ادعو لنا ربک، آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما لونہا، کہ وہ ہمیں بتلا دے، ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو، بے شک، یقول، اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ صفراء، بے شک کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، فاقع لونہا، اس کا رنگ گہرا ہو، تسر الناظرین، یعنی اس کا رنگ ایسا ہو کہ وہ دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہو۔ قالو، کہنے لگے، ادعو لنا ربک،
دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، وہ ہمیں بتا دے کہ وہ کس طرح کی ہو، کیسی گائے ہو۔ ان البقرہ، بے شک گائے، تشابہ علینا، بہت ساری ہم پر کیا ہے، مشتبہ ہیں، یعنی بہت ساری گائیں ملتی جلتی ہیں، تو ہمیں کھل کر بتا دے کہ وہ کیسا ہو، کیسی گائیں ہو۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پا لیں گے، یعنی جس طرح کہ ہمیں جو ہے وہ کھل کر بتا دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اسے ضرور ذبح کریں گے۔ کالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو، بے شک، یقول، اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے، لا ذلول، تثیر الارض، نہ محنت کرنے والی ہو، تثیر الارض، نہ ہی وہ جوتنے والی ہو زمین کو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی کھیتی کو پانی دینے والی ہو، مسلمات لا شیاء فیہا، مسلمات بالکل بے عیب ہو، لا شیاء فیہا، نہ اس میں داغ ہو۔ قالو، وہ کہنے لگے، یہاں قالو سے مراد بنی اسرائیل ہیں، کہنے لگے، الآن جئت بالحق، اب لائے ہو تم ٹھیک بات، یعنی اب تم نے صحیح ہمیں بتلایا اس کے بارے میں۔ فذبحوہا، پھر انہوں نے ذبح کیا اسے، وما کادوا یفعلون، اور وہ نہ تھے، یعنی کہ وہ ایسا لگتا نہیں تھا کہ وہ کریں گے، مطلب وما کادوا یفعلون، اور وہ لگتا نہیں تھا کہ ایسا کریں گے، مطلب کہ وہ جس طرح تعویلیں پیش کر رہے تھے تو لگ نہیں رہا تھا کہ وہ گائے کو ذبح کریں گے، یہ تو صرف اور صرف جو ہے وہ ایک بات کو ٹالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن لہٰذا انہوں نے گائے کو ذبح کر ہی ڈالا۔ یہ واقعہ ہے گائے کے ذبح کا، اور اسی کی مناسبت سے سورہ بقرہ کا نام بقرہ ہے، بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ تو یہ واقعہ یہاں پر جو مکمل ہوا، اور یہ تفسیر اس کی وہی واقعہ جو میں نے شروع میں بتا دیا تھا، وہ اسی سے جو ہے وہ سارا اسی سے متعلقہ ہے، آیات کا جو ہے وہ ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ یہاں تک ہمارا یہ رکوع تک جو ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ انشاءاللہ ہم حاضر ہوگے اگلے نئے سبق کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔